बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। पंजम जमात के लिए माहौल का मुताला हिस्सा दुआम में आज के इस सेशन में हमारा मौजू है मुस्तकिल जिंदगी की इब्तिदा। पिछले सेशन में मस्कन से गांव बस्तियां इस सबक के मुताले के दौरान हमने देखा पत्थर के जदीद ज़माने में इंसान की तर्ज़ ज़िंदगी पत्थर के कदीम ज़माने और पत्थर के वुस्ता ज़माने की तर्ज़ ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ थी। खेती बाड़ी की इब्तिदा पत्थर के जदीद ज़माने की तहज़ीब की खुसूसियत है। खेती बाड़ी के कामों की नौइयत की वजह से उन्हें एक ही मकाम पर रहना ज़रूरी हो गया। इस पत्थर के जदीद ज़माने के गांव बस्तियों के समाजी इत्तेहाद और तहज़ीब के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में हम मुस्तकिल ज़िंदगी की इब्तिदा इस सबक में मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले सबक के अहम निकात पर एक नज़र डालते हैं। 8.1 मवेशी पालने और खेती बाड़ी की इब्तिदा। 8.2 ख़ास महारतें और मुख्तलिफ पेशे। 8.3 बाहमी ताउन पर मबनी ज़िंदगी। 8.4 घरों की तामीर और 8.5 गांव, रिश्तेदार और ख़ानदान। पिछले सेशंस में हमने मवेशी पालने और खेती बाड़ी की इब्तिदा का मुताला किया। आज के सेशन में हम सबसे पहले देखेंगे बाहमी ताउन पर मबनी जिंदगी। पिछले सेशंस में हमने देखा कि पत्थर के जदीद दौर में इंसान अनाज पैदा करने वाला बन गया था। तवील अरसे तक के लिए काफ़ी होने वाले अनाज का इंतज़ाम खेती बाड़ी के ज़रिए मुमकिन हो गया। इस वजह से ग़िज़ा की तलाश में अब मुसलसल भटकने की ज़रूरत भी नहीं रही। खेती की वजह से हासिल होने वाले इस्तेहकाम की बिना पर पैदा होने वाले अनाज को तवील मुद्दत के लिए ज़ख़ीरा करके रखना मुमकिन हो गया। गांव के किसान अब ज़रूरत से ज़्यादा अनाज पैदा करते थे। खेती के लिए मुख्तलिफ किस्म के औजारों की ज़रूरत थी। खेती के इन औजारों को बनाना, अगर वो टूट फूट जाएं तो उनकी मरम्मत करना और दिगर कई तरह के काम अंजाम देने के लिए माहिर फन कारीगरों की ज़रूरत थी। कारीगरों को उनके कामों का मुआवजा अनाज या दिगर चीज़ों की शक्ल में दिया जाता था। आज भी जब हम किसी कारीगर से या किसी मज़दूर से कोई काम लेते हैं तो उसके काम का मुआवजा हमें अदा करना पड़ता है और ये मुआवजा रुपए की शक्ल में होता है। अगर हम कोई औजार खरीदते हैं
یا کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کی قیمت تو ہمیں ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس دور میں کاریگروں کو ان کے کاموں کا معاوضہ اناج یا دیگر چیزوں کی شکل میں دیا جاتا تھا۔ اس بات کو آگے ہم مزید بہتر طور پر سمجھیں گے۔ کاریگروں کو مختلف چیزیں بنانے کے لیے درکار خام مال دور سے لانا پڑتا تھا۔ اب اوزار بنانے کے لیے اور دیگر چیزیں بنانے کے لیے خام مال کی ضرورت تھی۔ خام مال یعنی کچا مال۔ کوئی اوزار بنانا ہے تو لوہے کی ضرورت ہے اور دیگر دھاتوں کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو خام مال تھا یہ اگر اس جگہ پر نہیں ہے تو کاریگر اسے دور دراز کے علاقوں سے لاتے تھے اور ان سے مختلف چیزیں بناتے تھے۔ تو کاریگروں کو مختلف چیزیں بنانے کے لیے درکار خام مال دور سے لانا پڑتا تھا۔ قیمت بھی اناج اور اشیاء کے لین دین سے ادا کی جاتی تھی۔ یعنی یہ کاریگر جہاں سے خام مال خریدتے تھے تو خام مال کی قیمت اناج یا کسی اور شے کی شکل میں ادا کرتے تھے۔ اس دور میں روپے پیسے کا تو چلن نہیں تھا، لہذا قیمت اشیاء یا اناج کی شکل میں دی جاتی تھیں، ادا کی جاتی تھیں۔ اس طریقہ کار سے خرید و فروخت کے لیے تبادلے کا طریقہ رائج ہوا۔ اب دیکھ رہے ہیں اس دور میں کیسے خرید و فروخت شروع ہوئی، اور خرید و فروخت کے لیے تبادلے کا طریقہ رائج ہوا۔ تبادلے کا طریقہ یعنی کسی شے کی قیمت اناج یا اشیاء کے لین دین سے ادا کرنا۔ تو یہ طریقہ کہلایا تبادلے کا طریقہ۔ تبادلہ یعنی تبدیل ہونا۔ تو اشیاء کو تبدیل کیا جاتا تھا، لین دین ہوتا تھا۔ اوزار خریدا تو بدلے میں اناج یا کوئی اور شے اس شخص کو دے دی، اس کاریگر کو دے دی۔ کاریگر جہاں سے خام مال خریدتے تھے اس خام مال کے بدلے اسے کوئی شے دے دی یا اناج دے دیا۔ تو یہ اشیاء کا تبادلہ ہوتا تھا۔ یہاں روپے پیسے کا بھی کوئی چلن نہیں تھا۔ تو خرید و فروخت کے لیے اس دور میں جو طریقہ رائج ہوا اسے تبادلے کا طریقہ کہتے ہیں۔ انگریزی میں یہ طریقہ کہلاتا ہے بارٹر سسٹم۔ تو اس دور میں اشیاء کی خرید و فروخت کے لیے تبادلے کا طریقہ شروع ہوا۔ اس میں کاریگروں کو ان کے کاموں کا معاوضہ اناج یا دیگر چیزوں کی شکل میں دیا جاتا تھا۔ روپے پیسے کا تو چلن اس دور میں نہیں تھا، اور چیزیں خریدنے اور بیچنے کے لیے کسی طریقہ کار کی ضرورت تھی، لہذا تبادلے کا طریقہ رائج ہوا جس میں قیمتیں اشیاء کے لین دین سے ادا کی جاتی تھیں۔ آج جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت پیش آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بازار جاتے ہیں اور اس شے کو خریدتے ہیں، مگر یہ چیزیں بازار میں مفت تو نہیں ملتی، ہمیں ان کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور یہ قیمت ہم ادا کرتے ہیں روپے کی شکل میں۔ روپے ادا کیے اور وہ شے جس کی آپ کو ضرورت ہے آپ نے خرید لی، چاہے وہ اسکول کا سامان ہو یا گھریلو اشیاء۔ کبھی آپ اپنی والدہ کے ساتھ یا والد صاحب کے ساتھ اگر بازار گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا دال، چاول، شکر، صابن، تیل اور بھی مختلف اشیاء خریدنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ روپے ادا کیے جاتے ہیں جو کہ اس شے کی قیمت ہوتی ہے، اور وہ چیز ہم خرید لیتے ہیں۔ تو آج یہ طریقہ رائج ہے اشیاء کی خرید و فروخت کا کہ ہم اس کی قیمت روپے میں ادا کرتے ہیں۔ مگر اس دور میں
خرید و فروخت کے لیے تبادلے کا طریقہ رائج ہوا. روپے پیسے کا چلن ابھی شروع نہیں ہوا تھا، تو خرید و فروخت کے لیے اشیاء کا تبادلہ کیا جاتا تھا، جسے تبادلے کا طریقہ یا بارٹر سسٹم کہتے ہیں. اوزار بنانے کے لیے خام مال اور دیگر چیزیں ضروری نہیں کہ ایک ہی جگہ پہ دستیاب ہوں. کاریگروں کو مختلف چیزیں بنانے کے لیے خام مال دور سے لانا پڑتا تھا. جب کچا مال، تیار اشیاء، روزمرہ کے استعمال کی دیگر چیزوں کو دوسرے مقامات سے درآمد کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، تب بھی مبادلے کے طریقے کو بروئے کار لایا جاتا تھا. درآمد کرنا یعنی منگوانا، حاصل کرنا، خریدنا کہہ سکتے ہیں آپ. تو جب کچا مال، تیار شدہ مال اور روزمرہ کے استعمال کی دیگر چیزوں کو دوسرے مقامات سے درآمد کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی، تب بھی مبادلے کے طریقے کو بروئے کار لایا جاتا تھا. یعنی ان اشیاء کی قیمت ادا کرنے کے لیے بھی اشیاء ہی کا سہارا لیا جاتا تھا، اشیاء کا لین دین ہوتا تھا، چیزوں کا لین دین ہوتا تھا. اس بات کو اس مثال سے سمجھ لیجئے. نمک انتہائی ضروری چیز تھی. بہتیرے گاؤں کے لوگوں کو نمک دور دراز علاقوں سے لانا پڑتا تھا. آپ جانتے ہیں کہ نمک تو ساحلی علاقوں میں تیار ہوتا ہے، لہذا وہ علاقے جو ساحلی نہیں ہیں، جہاں نمک تیار نہیں ہوتا، وہاں نمک کی ضرورت تو تھی. نمک تو انتہائی ضرورت کی چیز ہے. تو اس علاقے کے لوگ ساحلی علاقے جہاں نمک تیار ہوتا ہے وہاں سے نمک لایا کرتے تھے. تو اس کے لیے کبھی کبھی ان کو بہت دور دراز علاقوں کا بھی سفر کرنا پڑتا تھا. نمک کے بیوپاری نمک کے مبادلے میں ملی ہوئی اشیاء کی تجارت کرتے تھے. نمک کے یہ بیوپاری دور دراز علاقوں سے نمک لا کر فروخت کرتے تھے، اور اس نمک کے بدلے میں لوگوں سے انہیں مختلف قسم کی چیزیں حاصل ہوتی تھیں. یہ ساری چیزیں تو وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے، تو کیا کرتے تھے وہ ان اشیاء کی تجارت کرتے تھے جو انہیں نمک کے مبادلے میں ملی ہوتی تھیں. تو اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں تجارت کا سلسلہ شروع ہوا. نمک کی تجارت کی وجہ سے پتھر کے زمانے میں تجارت کے پھلنے پھولنے میں بڑی مدد ملی. اب نمک تو بڑی اہم چیز ہے، انتہائی ضرورت کی چیز، اور سارے علاقوں میں وہ دستیاب بھی نہیں ہے. تو نمک کے جو بیوپاری دور دراز علاقوں سے نمک لے کر آتے تھے، انہیں نمک کی قیمت میں مختلف قسم کی اشیاء حاصل ہوتی تھیں، اور پھر وہ ان اشیاء کی تجارت کرتے تھے. تو نمک کی تجارت کی وجہ سے پتھر کے زمانے میں تجارت کے پھلنے پھولنے میں بڑی مدد ملی. گاؤں کی تجارت اور وسائل و ذرائع کی تقسیم کا انتظام بہتر طور پر انجام دیا جا سکے، اس لیے گاؤں کے لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا اصول بنایا. گاؤں میں ہونے والی تجارت یعنی باہر کے علاقوں سے کچھ لوگ اپنی چیزیں فروخت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، گاؤں کے کچھ لوگ اپنی چیزیں فروخت کرنے دوسرے گاؤں میں جاتے تھے. تو گاؤں میں یہ جو تجارت ہوتی تھی اور جو مختلف وسائل تھے اور جو ذرائع تھے، وہ پانی کے ذرائع ہوں یا اور مختلف چیزیں جو انہیں قدرتی طور پر حاصل ہوتی تھیں، ان کی تقسیم کا انتظام بہتر طور پر انجام دیا جا سکے. اس کے لیے گاؤں والوں نے کیا کیا؟ گاؤں کے لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا اصول بنایا.
اس اصول اور قاعدے پر عمل کرنے کی ذمہ داری جن لوگوں کو سونپی گئی تھی انہیں گاؤں کا کرتا کہا جاتا۔ تو اب دیکھیں کیسے دھیرے دھیرے ایک منظم سماج بنتا جا رہا ہے، منظم سماج کی تشکیل ہو رہی ہے۔ کہاں تو انسان پہلے شکار کے لیے جگہ جگہ بھٹکتا رہتا تھا، مگر اب کھیتی باڑی کی بدولت جب اس نے ایک جگہ قیام کرنا شروع کیا تو اب دیگر چیزیں جو ہیں وہ اپنے آپ ترقی پاتی جا رہی ہیں۔ کیسے تجارت کی شروعات ہوئی اور اب گاؤں کی تجارت اور وسائل و ذرائع کی تقسیم کا انتظام بہتر طور پر انجام دیا جا سکے، اس لیے گاؤں کے لوگوں نے ایک دوسرے کا تعاون کرنے کا اصول بنایا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا اصول بنایا، اور اس اصول اور قاعدے پر عمل کرنے کی ذمہ داری گاؤں کے کرتا پر سونپی گئی، یعنی جو یہ ذمہ داری نبھاتا تھا اسے گاؤں کا کرتا کہا جاتا۔ تو دیکھا آپ نے اب کس طرح گاؤں میں قاعدے اور اصولوں پر عمل ہونا شروع ہوا۔ اب ایسا نہیں تھا کہ جس کی جو مرضی آئے وہ کر سکتا تھا، بلکہ اب باقاعدہ اصول اور قاعدے پر عمل کرنے کی ذمہ داری بھی کچھ لوگوں پر سونپی گئی اور انہیں گاؤں کا کرتا کہا جاتا تھا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ گاؤں والے بھی تعاون کریں۔ گاؤں والوں کے اور سب کے تعاون کے بغیر تو کسی بھی قاعدے اور اصول پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو اصول اور قاعدے پر عمل کرنے کی ذمہ داری جن لوگوں کو سونپی گئی تھی انہیں گاؤں کا کرتا کہا جاتا۔ انہیں گاؤں کی حفاظت کی ذمہ داری بھی سونپی گئی۔ اس طرح گاؤں کی حکومت کا نظام وجود میں آیا، قاعدے اور اصولوں پر عمل آوری شروع ہوئی، عمل کروانے کی ذمہ داری چند لوگوں کو سونپی گئی اور انہی لوگوں کو گاؤں کی حفاظت کی ذمہ داری بھی دی گئی۔ یہ لوگ گاؤں کے کرتا کہلاتے تھے۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح گاؤں کی حکومت کا نظام وجود میں آیا۔ پتھر کے زمانے کے گاؤں کے گرد حفاظتی دیوار اور خندقوں کے ثبوت دستیاب ہوئے۔ خندق یعنی زمین کی کھدائی کر کے ایک کھائی بنا دی جاتی تھی تاکہ کوئی اسے پار نہ کر سکے۔ تو پتھر کے زمانے میں گاؤں کی حفاظت کے لیے گاؤں کے گرد حفاظتی دیوار اور خندقوں کے ثبوت دستیاب ہوئے ہیں۔ ذرا سوچئے اس دور میں گاؤں کے لوگوں کو کس بات کا خطرہ تھا، کس بات کا ڈر تھا کہ گاؤں کے گرد حفاظتی دیوار تعمیر کی گئی، خندق بنائے گئے جن کے ثبوت ہمیں ملے ہیں۔ سیلاب، جنگلی جانور، اسی طرح مویشی چرا کر لے جانے والے باہر کے لوگوں سے تحفظ حاصل کرنے کے لیے یہ دیواریں بنائی جاتی تھیں۔ تو سیلاب سے حفاظت کے لیے، جنگلی جانور حملہ نہ کر دیں ان سے بچنے کے لیے، اور ان کے مویشی کوئی چرا کر نہ لے جائے، کوئی باہر سے آ کر ان کے مویشی نہ لے جائے، تو اس ڈر سے گاؤں کے گرد حفاظتی دیوار تعمیر کی جاتی تھی، تحفظ حاصل کرنے کے لیے یہ دیواریں بنائی جاتی تھیں۔ تو یہ تھی اس دور کے انسان کی باہمی تعاون پر مبنی زندگی۔ اس میں ہم نے دیکھا خرید و فروخت کے لیے تبادلے کا طریقہ رائج ہوا، ہم نے دیکھا کہ کیسے دھیرے دھیرے تجارت کی شروعات ہوئی، اور ہم نے یہ بھی سمجھا کہ کس طرح گاؤں کی حکومت کا نظام وجود میں آیا۔ اب آگے ہم گھروں کی تعمیر، گاؤں، رشتہ دار اور خاندان سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔
گھروں کی تعمیر۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان پہلے خانہ بدوش زندگی بسر کیا کرتا تھا، پھر کھیتی باڑی کی شروعات ہوئی تو انہیں ایک ہی مقام پر رہنا ضروری ہو گیا، اور پھر مستقل نوعیت کے گاؤں اور بستیاں قائم ہونے لگیں۔ تو اس دور میں جب انسان نے گھروں کی تعمیر شروع کی تو یہ گھر کس قسم کے ہوتے تھے، کن چیزوں سے تعمیر کیے جاتے تھے، ان سب کا مطالعہ اب ہم کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے انسان غاروں میں رہتا تھا، پھر دھیرے دھیرے انسان نے خیمے بنائے، جھونپڑیاں بنائیں۔ غاروں کے اندرونی حصے میں جانوروں کی کھالوں سے گرم خیمے بنائے جاتے تھے۔ ضرورت کے مطابق اس دور کے انسان نے کھلی جگہ میں بھی جھونپڑیاں بنائیں۔ پتھر کے جدید زمانے میں ٹٹیوں کے بانس کی طرح کا ایک قسم کا پودا جو بانس سے پتلا ہوتا ہے، ان کے گھر تعمیر کیے جاتے تھے۔ یہ بانس کا پودا شاید آپ نے دیکھا ہو، ان سے اس طرح بانس حاصل کی جاتی ہے اور پھر مختلف تعمیراتی کاموں میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ ان تصاویر کو دیکھ کر آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح ٹٹیوں سے گھر تعمیر کیے جاتے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹٹیوں سے دیوار بنائی جا چکی ہے اور اس پر مٹی اور گوبر ملا کر لپائی کی جا رہی ہے۔ یہ دیواریں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس طرح کے مکانات تعمیر کیے جاتے تھے۔ کھیتوں میں اناج کی پیداوار کی وجہ سے انسان کی غذا میں نشاستہ آمیز اجزاء شامل ہوئے۔ طرز زندگی اور غذائی عادتوں میں تبدیلیوں کا اثر اس کی صحت پر بھی ہونے لگا۔ آگے چل کے اناج کی بہتات کی وجہ سے آبادی میں اضافہ ہوا۔ گاؤں مستقل اور وسیع ہوتے گئے۔ کھیتی باڑی کے کاموں کی وجہ سے انسان کے لیے ایک ہی مقام پر رہنا ضروری ہو گیا تھا، تو مستقل نوعیت کے گاؤں بستیاں قائم کر کے انسانوں کی کئی نسلیں ایک ہی مقام پر مستقل طور پر رہنے لگیں۔ گھروں کی تعمیر کے طریقے بھی بدلنے لگے۔ پہلے ٹٹیوں کے گھر تعمیر کیے جاتے تھے، مگر کچھ عرصے بعد کچی اینٹوں کے چوکونی گھر تعمیر ہونے لگے۔ تو اس طرح کچی اینٹوں کے چوکونی گھر تعمیر ہونے لگے۔ بعض گھروں میں ایک سے زیادہ کمرے بھی تعمیر کیے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دو مکانات میں اکثر بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا تھا۔ آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران جو باقیات ہمیں دستیاب ہوئے ہیں، ان سے اس دور کی انسانی زندگی کے متعلق کافی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ گھروں کی تعمیر کے متعلق بھی ہم کافی کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ زمین میں پائے گئے باقیات اور گول ستون کی علامتوں کی بنیاد پر یہ چوکون گھر کی ایک خیالی تصویر ہے جو آپ کی درسی کتاب میں بھی دی ہوئی ہے۔ بلوچستان میں مہر گڑھ کے مقام پر پتھر کے جدید زمانے کی بستی کے یہ باقیات ملے ہیں۔ آئندہ اسباق میں انشاءاللہ ہم قدیم انسانی تہذیب کا جب مطالعہ کریں گے اس وقت اس کے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کی جائے گی۔ تو پتھر کے جدید زمانے میں بعض گھروں میں ایک سے زیادہ کمرے بھی تعمیر کیے ہوئے نظر آتے ہیں۔
दो मकानात में अक्सर बहुत ज़्यादा फासला नहीं होता था। आबो हवा की मकामी खसूसियात को मलहूज रखते हुए घरों की तामीर में मकामी तब्दीलियां भी दिखाई देती हैं। अब मुख्तलिफ मकामात की आबो हवा मुख्तलिफ होती है, लिहाजा आबो हवा का ख्याल रखते हुए घरों की तामीर की जाती थी। अब इस घर को देखिए, ये बर्फ से बनाया हुआ है और इसे इग्लू कहते हैं, जो बर्फानी इलाकों में बर्फ से बनाया जाता है। तो हमने देखा कि इंसान अब मुख्तलिफ किस्म के घर तामीर करके बस्तियां बसाकर रहने लगा। और अब हम बात करेंगे गांव, रिश्तेदार और खानदान। घरों और गांव की तामीर की मदद से ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि सारे गांव के लोग आमतौर पर एक ही खानदान के होते थे, यानी गांव के सारे अफराद एक दूसरे के रिश्तेदार हुआ करते थे। इन मानों में एक गांव में जो खानदान बसते थे वो सब आपस में रिश्तेदार होते थे और सारा गांव दरअसल एक वसी खानदान होता था। एक घर में रहने वाले अफराद करीबी रिश्तों नातों से जुड़े हुआ करते थे, साथ ही वो गांव के तौसी खानदान के भी फर्द होते थे। यानी एक घर में रहने वाले तो आपस में रिश्तेदार थे ही, लेकिन चूंकि सारा गांव एक वसी खानदान होता था, इसलिए घर में रहने वाले करीबी रिश्ते नातों से जुड़े होने के साथ साथ गांव के तौसी खानदान के भी फर्द होते थे, यानी उनका ताल्लुक गांव के दूसरे खानदानों से भी हुआ करता था। मरने वाले शख्स को घर में या घर के आंगन में दफन किया करते थे। मरने के बाद भी उस शख्स का ताल्लुक खानदान से ना टूटे, शायद इसके पसे पुष्ट ये मकसद रहा होगा। मरने के बाद की जिंदगी में हम उसके काम आए, इस ख्याल से मुख्तलिफ चीजें भी मुर्दे के साथ दफन की जाती थीं। मुस्तकिल जिंदगी की इब्तिदा हमारा ये सबक यहीं मुकम्मल हुआ। इस सबक में हमने मवेशी पालने और खेती बाड़ी की इब्तिदा, खास महारतें और मुख्तलिफ पेशे, बाहमी ताउन पर मबनी जिंदगी, घरों की तामीर और गांव, रिश्तेदार और खानदान के मुतालिक मालूमात हासिल की। अगले सेशन में इंशाअल्लाह हम मुस्तकिल जिंदगी और शहरी तहजीब का मुताला करेंगे। आपकी दरसी किताब में सफ़ा नंबर 37 पर मश्क के तौर पर कुछ सवालात दिए हुए हैं। आइए उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल है, कौसैन में से मुनासिब मुतबादिल चुनकर खाली जगह पुर कीजिए। अलिफ, मुल्क इसराइल और डैश में खेती बाड़ी के सबूत दस्तयाब हुए। तो हम पढ़ चुके हैं मुल्क इसराइल और किस मुल्क में खेती बाड़ी के सबूत दस्तयाब हुए हैं? मुतबादिल हैं ईरान, इराक या दुबई। इन तीनों ममालिक में से किस मुल्क में खेती बाड़ी के सबूत दस्तयाब हुए? मुल्क इसराइल और इराक में खेती बाड़ी के सबूत दस्तयाब हुए। दूसरी इबारत है, पत्थर के जदीद जमाने में पहले डैश के घर तामीर किए जाते थे। तो हमने अभी पढ़ा कि पत्थर के जदीद जमाने में
किस चीज के घर तामीर किए जाते थे? मिट्टी के, ईंट के या टट्टियों के? पत्थर के जदीद जमाने में पहले टट्टियों के घर तामीर किए जाते थे। सफ़ा नंबर 38 पर आपके लिए हिदायत है, ख्याली खाका तैयार कीजिए। आपकी दरसी किताब में सफ़ा नंबर 38 पर यह खाका दिया हुआ है। आप देख सकते हैं दरमियान में दायरे में नमक लिखा है। हमें नमक की अहमियत, नमक हासिल करने के लिए, नमक की तिजारत और उसका नतीजा क्या निकला, ये लिखना है। सबसे पहले नमक की अहमियत आप सभी जानते हैं। नमक इंतहाई ज़रूरी चीज़ थी। आज भी नमक एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। उस दौर में नमक हासिल करने के लिए लोगों को नमक दूर दराज इलाकों से लाना पड़ता था। इस तरह नमक की तिजारत शुरू हुई और नमक के व्यापारी नमक के मुबादले में मिली हुई अशिया की तिजारत करते थे। इस तिजारत का क्या नतीजा निकला? पत्थर के ज़माने में तिजारत के फलने फूलने में बड़ी मदद मिली। तो ये खाका हमने मुकम्मल कर लिया। आज का हमारा सेशन यहीं मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगले सेशन में ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।